जनाब आज आपके लिए लेकर आए कुछ ज़बरदस्त स्टॉक जैसे कि फैसल बैंक, गनारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, GHNI और इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड। और साथ में डिस्कस करेंगे हम नेटवर्क को और बायफो की कॉल जो आपको दी गई थी। इसके साथ साथ 100 इंडेक्स की पॉसिबिलिटीज़ भी आज की इस वीडियो में डिस्कस होंगी। अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 10 नवंबर की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो आज के सेशन को देखते हैं। आज के सेशन में एग्जॉस्शन की पूरी पॉसिबिलिटीज़ थी, क्योंकि कल मार्केट ने जिस तरह करेक्शन ली थी तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि मार्केट जो है अगर रिकवर करना है तो ताकत के साथ करे। और कल आपको लेवल भी दिए गए थे, एक तो 53,722 का था कि जिसके नीचे मार्केट को ट्रेड बिल्कुल नहीं करना था, और दूसरा मार्केट को कम से कम 54,048 54,000 के ऊपर ट्रेड करना था बुल्स कम बैक के लिए। अब आप सामने चार्ट्स को देखें, मैंने दोनों चार्ट दिखाए। एक तो PSX की वेबसाइट पे जो चार्ट होता है वो दिखाया है आपको, और उसमें आपको समझ आ रहा होगा। जो लोग कैंडल स्टिक नहीं समझते वो देख सकते हैं कि किस तरह मार्केट आगाज़ के साथ ही 54,000 के ऊपर जाती है और किस तरह 53,722 को नहीं तोड़ती। और यही वजह थी कि मार्केट के लिए बासानी 54,313 तक पहुंचना आसान हुआ। फिर आप 54,313 को देखेंगे तो वो लेवल है जहां पर पूरा दिन, कमोबेश पूरा दिन मार्केट की स्ट्रगल जारी रही। 54,419 का हाई लगा, और अगर आप किस चार्ट पे देख रहे हैं तो तकरीबन 11:15 बजे से मार्केट के क्लोज होने तक यही वो एरिया था 54,300 वाला जिस पर मार्केट की स्ट्रगल थी। बीच में थोड़ा बहुत नीचे आई, 200 से भी नीचे आई 54,000, मगर फिर वो रिकवर हो गई एंड में तकरीबन 2 बजे के बाद। और ये लास्ट मिनट रिकवरी नहीं थी अगर आप देखें, क्योंकि नीचे वाले चार्ट में अगर आप देखें तो आप देखोगे, क्योंकि ये 15 मिनट चार्ट है, जो कैंडल स्टिक है ये 15 मिनट की है। तो अगर आप देखें जहाँ 54,135 का लो इसने बनाया है, तकरीबन मेरे ख्याल में ये टाइम होगा 2:15 बजे का, 2 बजे का। तो वहाँ से फिर एक कंसिस्टेंसी देखने में आई, 1 2 3 4 5, तो ये तकरीबन सवा घंटा बनता है। तो सवा घंटे की बुल्स में कंसिस्टेंसी थी। और फिर अगर मैं नंबर्स एंड फिगर्स देखूं, जैसे आप नीचे देखें तो वॉल्यूम्स आपके सामने हैं, तो वॉल्यूम्स में भी बड़ी मुतवाज़न वॉल्यूम्स नज़र आए कि पूरे दिन में वॉल्यूम एटलीस्ट 6-7 मिलियन पर 15 मिनट चलते रहे। अगर आप हर 15 मिनट को देखें तो एवरेज वॉल्यूम जो है इसका 8 मिलियन 7.5 मिलियन के करीब था। कोई ऐसा नहीं था कि किसी एक ख़ास घंटे में वॉल्यूम बहुत बन गया हो और उसके बाद फिर वॉल्यूम कम रहे हो, नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम थे। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। यहाँ पर अगर आप टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को देखें और समझने की कोशिश करें तो कमर्शियल बैंकिंग का सब में बड़ा रोल था आज की मार्केट को एक्साइटमेंट में रखने का। उसके बाद फर्टिलाइज़र थे, पावर जनरेशन, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, केमिकल, इंजीनियरिंग। तो इनफैक्ट काफ़ी मोस्ट ऑफ दी जो हमारे मेजर सेक्टर हैं जिनमें हम लोग काम करते हैं, वो तमाम सेक्टर जो है लाइमलाइट में थे और एक्साइटेड थे और अच्छी एक्टिविटी नज़र आ रही थी। अगर हम स्टॉक वाइज देखें तो सब में ज़्यादा गेन करने वाला हबको था, फिर हबीब बैंक, एंग्रो, मीज़ान बैंक, मिल्लर ट्रैक्टर, ई फर्टिलाइज़र, पोल, UBL, बैंक अल हबीब, हबीब मेट्रोपॉलिटन, OGDC, फौजी सीमेंट, क्वार्ट सीमेंट, तो सो ऑन। अगर मार्केट परफॉर्मर को हम देखते हैं कि वॉल्यूम वाइज परफॉर्मेंस क्या थी, तो ऑल शेयर में तो हमें अगर आप देखें तो बड़ी ख़ास चीज़ आपको ये नज़र आएगी कि पेनी स्टॉक उसमें ज़्यादा थे सिवाय PRL के, सिनर्जी, हम नेटवर्क, कराची इलेक्ट्रिक, कॉसम और WTL। मगर KC 100 स्टॉक में अगर हम देखें, KC 100 में जो अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर पहले 2 स्टॉक तो ज़रूर पेनी रहे, मगर बाकी स्टॉक्स का भी काफ़ी ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन था। यही मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात बता रहा था कि बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी मुतवाज़न थी। इतना तो होता है कि अगर मार्केट की कह लें कि
یہ مارکیٹ کو فیول کرتا ہے جو پینی اسٹاک ہوتا ہے. اٹس اے بروکرز فیوریٹ. تو اگر وہ دو ایک پینی اسٹاک چل رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, بٹ اوور آل پرفارمنس مارکیٹ کی بہت شاندار تھی, اور ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے والیوم کم و بیش کل جیسے ہی تھے. اب جناب پریسائز لیول ٹیبل ہمارے پاس ہے, اور پریسائز لیول ٹیبل کو اگر میں دیکھوں تو اس میں جو وہ لیولز ہیں وہ تمام اپڈیٹ کر دیے گئے ہیں, اور اس کے بعد جو یلو لیولز ہیں, جو یلو فونٹ میں ہیں, وہ نسبتاً اسٹرانگر لیول ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے جی, یہاں پر ہم نے سیشن آنے والے سیشن کے بارے میں پوائنٹ کرنا ہے. سب میں پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ 9 تاریخ کو چھٹی ہے, علامہ اقبال ڈے ہے. اچھا, ہمارا جو ٹریڈر ہے نا, اس کو گفتگو کرنے کا بڑا شوق ہے. مطلب ویک ڈیز میں جب مارکیٹ روز کھل رہی ہوتی ہے اس وقت بھی وہ پوری رات بیٹھا واٹس ایپ گروپ پہ ڈسکشنز کر رہا ہوتا ہے, اور جیسے جیسے ڈسکشن ہیٹڈ اور جذبات سے بھرپور ہوتی ہے, مجھے پری اوپننگ والیٹیلٹی رات سے ہی نظر آنے لگتی ہے. اینی ویز, تو اب 9 تاریخ کی چھٹی آ رہی ہے تو گفتگو کرنے کے لیے 24 گھنٹے مزید مل رہے ہیں. مارکیٹ کھلے گی نہیں تو کھل کے گفتگو ہوگی, اور جناب جمعے کو اس کا نتیجہ آپ اس کے پری آغاز میں دیکھیں گے آپ. تو جمعے کا سیشن بڑا ایکسائٹنگ ہونے جا رہا ہے, دیکھتے ہیں. بہرحال واپس آتا ہوں اپنے پوائنٹ پہ. تو کل میں نے اپنی کال میں کہا تھا کہ مارکیٹ ایگزاسٹ ہے, اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ 600 سے 900 پوائنٹ کی مارکیٹ نے کریکشن لے لی ہے. تو یہ انٹراڈے کریکشن اگر ہوتی ہے تو پھر اس کو عام طور پہ جنرل کریکشن میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ہم نے دونوں پاسبلٹیز آپ سے ڈسکس کی تھیں, کیونکہ یو کی ناٹ اتھینٹیکیٹ کہ بھائی ایسا ہوگا. یہ تو آپ کو پتہ ہے ایک اسٹڈی ہے, ایک سائنس ہے, اور ہم جو ہے اس کو فورکاسٹ کرتے ہیں ایز پر دی ڈیٹا اور ہسٹوریکل ڈیٹا اور چارٹس. تو لہٰذا ہم نے ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھا, اور اس کا طریقہ کار آپ کو یہ بتایا کہ ٹریگر کو سمجھنے کی کوشش کر لیں تو پھر مارکیٹ کی موو کو, ڈائریکشن کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں رہتا. تو اسی طرح وہ 54,000 آپ کے لیے ٹریگر تھا, اور 53,722 ایگزورشن کا ٹریگر تھا, اور وہ ہمیں صبح ہی پتہ لگ گیا کہ کون سا ٹریگر ہٹ ہو رہا ہے. اینی ویز, کمنگ بیک ٹو دی پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز, تو میں ابھی بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بلز جو ہے فریش ویو بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, جو کہ پاسبل ہے 54,313 کے اوپر. جو اسٹاپ لاس ہے یا شارٹ ٹرم باٹم ہے, شارٹ ٹرم باٹم میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اگر میڈیم ٹو لانگر ٹرم کی بات کروں تو مارکیٹ اگر یہاں سے 2,500 پوائنٹ کی بھی کریکشن لے تو مارکیٹ کو کچھ نہیں ہونے والا, کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو لہٰذا اس کو میں شارٹ ٹرم باٹم کہہ رہا ہوں, کہ اگر شارٹ ٹرم باٹم کی بات کریں تو وہ 54,000 بنانے کی کوشش کر سکتی ہے مارکیٹ. ٹھیک ہے نا, یہ فار انٹراڈے ٹریڈرز اور شارٹ ٹرم ٹریڈرز. 54,000 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تب پریشانی قطعی نہیں ہے. اس بات کو میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کا غلط مطلب نہ نکالا جائے. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, والیوم کم ہوں گے اور تھوڑا مارکیٹ نیچے جائے گی اور ہمیں موقع دے گی کہ ہم اپنا مال نیچے خرید لیں. تو اور نیچے کیسے خریدیں گے؟ اگر مال بیچیں گے نہیں تو خریدیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے جی. تو ٹریلنگ اسٹاپ لاس کا ٹول جو ہے آپ کو اسی لیے بار بار ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ یہ ٹول اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ ٹاپ پہ ایگزٹ بھی کریں گے اور پھر دوبارہ ایکیومولیٹ بھی کر سکیں گے. کنفرمیشن اگر ایگزاسشن کی, مطلب کہ کیا مارکیٹ ایگزاسٹ ہونے جا رہی ہے, کیا مارکیٹ کریکشن کی طرف جانے والی ہے, تو اس کی پاسبلٹیز جو شروع ہوتی ہیں وہ 53,572 کے توڑنے کے بعد. اس وقت تک آپ آرام سے ایکیومولیشن کیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. شارٹ ٹرم انٹریز بنائیے. ٹھیک ہے جی. شارٹ ٹرم سے مراد میری آپ کی جو ہفتے کی یا 2-3 دن کی ٹریڈ ہوتی ہے, یہاں پر شارٹ ٹرم سے مراد میری ہے. اور ایک بات جو میں نے دوبارہ کہی ہے کہ جو وہی لوگ ڈپ پہ انٹر ہو سکیں گے جنہوں نے ٹاپ پہ ایگزٹ لی ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا, سیشن آج کا جو تھا وہ آپ کے سامنے بہت ایکسائٹنگ تھا. تو کچھ سیکٹر کے لیے جس طرح ہم نے ڈسکس کیا, کچھ سیکٹر کے لیے تو بہت ہی اچھا تھا. تو اگر ہم سلیکٹیو رہیں سیکٹر اور اسٹاک کی سلیکشن میں تو میرے خیال میں ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور پھر آخر میں یہ بتا دوں میں آپ کو 54,313
اس کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرے گی تو 54,508 اس کا امیڈیٹ ٹارگٹ ہوگا، اور اگر اس کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو پھر مارکیٹ کے پاس بڑے اچھے اچھے لیول ہے، اور اگلا لیول ہی جو 54,800 کا ہے، دیٹ از گوئنگ ٹو بی اوور نیکسٹ لیول. ٹھیک ہے جناب، چلتے ہیں آگے. اچھا، اب ہم چونکہ آپ کو پچھلے 1-2 دن سے کچھ اسکرپٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ہم آپ کے لیے پھر کچھ اسکرپٹ لے آئے ہیں. تو جناب سب میں پہلے تو یہ بائفو کی کل کال دی گئی تھی آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی جو یوٹیوب والی ویڈیو ہے ہماری، اس میں بائفو بتایا گیا تھا. یہ بائفو 1 نومبر کو بیسیکلی ریکمینڈ ہوا ہے. اب یہ اس کی فالو اپ کالز تھی جو ہم نے 8 نومبر کو دی. تو جو 85-86 والا جو ٹارگیٹ تھا وہ تو اچیو ہو چکا ہے کیونکہ لاک میں بند ہوا ہے. تو جب کوئی اسٹاک لاک لگا رہا ہوتا ہے یا اس میں اس طرح کی موو بن رہی ہوتی ہے، بلکہ یہ تو کھلا ہی لاک پہ ہے، تو لہٰذا نہ ٹارگیٹ پہ بیچنے کی ضرورت پڑی نہ ہمیں کچھ مسئلہ. ہاں بس اگر ہمیں اسٹاپ لاس لگانا ہو تو ہم لگا لیتے ہیں، مگر بائفو جیسے اسٹاک میں ہمیں اسٹاپ لاس لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یا کافی نیچے جا کے لگانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ وہ اسٹاک ہیں جن کے والیوم کم ہوتے ہیں اور یہ تھوڑا سرپرائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بہرحال یہ 1 نومبر کو اگر آپ جا کے ریٹ دیکھیں، میں نے بتایا تھا ہم نے 75-74 کے بیچ میں اس کو بائی کیا ہے، اور الحمدللہ کم و بیش 88 تک پہنچ گیا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً 13 روپے یہ اوپر آ چکا ہے. 13 روپے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے. یہ بائفو کی پوزیشن ہے. اچھا، ایک اور اسٹاک تھا ہم نیٹ ورک، وہ بھی 8 نومبر یعنی کہ آج ہم نے اپنے ٹریڈنگ کے لیے دیا تھا. ہم نیٹ ورک میں 6 روپے 35 پیسے کا پہلے ٹارگٹ تھا جو اچیو ہو گیا تھا. اب جو فردر کال تھی، اچھا ہم نیٹ ورک وغیرہ ایسے اسٹاک ہیں جن کو ہم کوئی سلیکٹیو یا پورٹ فولیو میں تو رکھتے نہیں. ہم ان میں جب موو بنتی ہے ٹیکنیکلی تو ہم اس میں شارٹ ٹرم ٹریڈ کرتے ہیں اور فوراً نکلتے ہیں. ہم اس کو زیادہ رکھ کے نہیں بیٹھتے. تو یہ آلویز ہماری شارٹ ٹرم ٹریڈنگ میں ہوتے ہیں. تو ہم نیٹ ورک کے بارے میں نے کہا کہ اگر 6.35 کے اوپر والیوم جنریٹ کر لیتا ہے تو پھر یہ اوپر جا رہا ہے. 6.80 تک تو چلا گیا جناب. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے پاس 6.75 6.88 یہ تمام لیول ہے. اس کی کلوزنگ دیکھیں تو 6.72 کی ہے، یعنی کہ اگر ہم ٹریلنگ اسٹاپ لاس بھی کرتے ہیں تو ہم سیکیور ہیں. تو ماشاءاللہ یہ کال بھی آپ کے سامنے، یہ بھی کل دی گئی تھی. اب چلتے ہیں کہ جمعے کے لیے ہمارے پاس کیا اسٹاک ہے. تو جمعے کے لیے ہم آپ کو آج 1 نہیں 3 اسٹاک بتا رہے ہیں: فیصل بینک، GHNI اور ISL. سب سے پہلے فیصل بینک کی بات کرتے ہیں. اس میں میں نے ٹریگر بیس انٹری بتائی ہے. ٹریگر بیس انٹری وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو ایک مخصوص لیول کے اوپر یا نیچے انٹری لینے کو کہا جاتا ہے. اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر 25-15 25-20 کے اوپر یہ والیوم جنریٹ کرتا ہے، سسٹین کرتا ہے، انٹری لے لیجئے. 25-65 آپ کا پہلا ٹارگٹ ہونا چاہیے، اور اگر 25-65 کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے تو آپ ہولڈ کریں. اسٹاپ لاس 25-65 کے نیچے لگائیں، ٹریل کر لیں اس کو، اور پھر آپ 25-90 اور 26-5 کو ٹارگٹ کیجئے. یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے جب ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں، اسپیشلی شارٹ ٹرم پر. کوئی سی بھی ٹریڈ ہو، ویسے ایون پورٹ فولیو کا مال بھی جو ہم نے بیچا ہے ٹریلنگ اسٹاپ لاس پہ بیچا ہے. اس میں یہاں ایک اور بات کہی گئی ہے فیصل بینک پہ: کنسیڈرنگ دی کیمسٹری اینڈ والیٹیلٹی آف دا اسٹاک، کہ اگر آپ کا دل چاہے تو آپ کچھ بائی ڈپ پر بھی پلیس کر سکتے ہیں، کیونکہ سم ٹائم یو ہیو اے سرپرائزنگ مووز. مارکیٹ کھلتی ہے، اچانک وہ نیچے جا کے اوپر آ جاتا ہے، تو اس کا بینیفٹ لیا جا سکتا ہے. وہ آپ کی بونس بائی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے اندازہ ہے کہ 24-75 کے آس پاس اگر بائی لگائی جائے، مل جائے نہیں تو کوئی بات نہیں، ورنہ تو ہمیں 25-15 اور 20 کے اوپر تو بائی کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر اسٹاپ لاس جو اس ٹریڈ کا دیا جا رہا ہے وہ 24-40 کا ہے. یہ اسٹاپ لاس آغاز میں ہوگا، پھر جب آپ اوپر کی طرف یہ ٹریڈ کرے گا 25-20 کے اوپر اور سیٹل ہوگا، والیوم جنریٹ ہوں گے، تو ہم پھر اسٹاپ لاس 25-15 کے نیچے لے آئیں گے. اب دیکھیے، آپ اگر آپ کی انٹری 25-20 کے اوپر ہے اور 25-15 کے نیچے آپ کا اسٹاپ لاس آ گیا، یہ 25-40-45 پہ بھی ٹریڈ کر رہا ہے. اگر 25-65 ابھی ہٹ نہیں ہوا ہے تب بھی آپ نو پروفٹ نو لاس پہ آ چکے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بائی بکس جس طرح آپ کو سمجھایا جا رہا ہے اگر اس طرح ٹریڈ کریں تو آپ اپنے لاس کے چانسز کو بہت کم کر سکتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں GHNI کی طرف. یہ بھی ٹریگر بیس انٹری ہے. اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس میں سے فرق یہ ہے کہ ہمیں یہاں بھی لانگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ ٹریگر ہوا ہے. اور دوسرے یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہ آپ لانگ مزید کر لینا اگر یہ 143.35 کے اوپر ٹریڈ کرے. ایک تو مارکیٹ لانگ کر لیں،
ٹھیک ہے جی. اور ایک اگر 143.35 کے اوپر والیوم جنریٹ کرتا ہے تو آپ مزید لانگ بڑھا بھی سکتے ہیں. پہلا ٹارگیٹ 146.80, دوسرا ٹارگیٹ 151.55. نکلنے کا طریقہ وہی ہوگا ٹریلنگ اسٹاپ لاس. اور میں اس اسٹاک میں نئی انرجی دیکھ رہا ہوں. اگر یہ 151.55 کے اوپر رک گیا تو پھر شاید یہ رکے نہیں, اوپر ہی جائے. تو لہٰذا مشورہ میرا یہ ہے کہ اسٹاپ لاس ٹریل کیجئے. ٹارگیٹ میں دیتا رہوں گا, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے تو نہیں پتا جمعے کو مارکیٹ جو ہے کتنی طاقت کے ساتھ چلے گی, GHNI کتنی طاقت کے ساتھ چلے گا. وہ لائیو مارکیٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اگر آپ کو بلز پاور نظر آتا ہے, ایگزٹ لینے کے بجائے ٹریلنگ اسٹاپ لاس کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ گین کر سکیں. ٹھیک ہے جناب. اور اسٹاپ لاس کی ٹریلنگ بھی میں نے اس میں سمجھائی ہے کہ 135 پہ رکھیں, پھر 138.25 کے نیچے لائیں, اس طرح اوپر جائیں. اور یہ جو نیچے لیولز کی لائن ہوتی ہے اسی لیے دی جاتی ہے کہ آپ اس پہ ایگزٹ اور انٹریز کے لیے جگہ ڈھونڈ سکیں. یہ وہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیولز ہیں جن پہ آپ اپنی انٹری اور ایگزٹ یا ٹریلنگ اسٹاپ لاس کر سکتے ہیں. اس کے بعد ISL انٹرنیشنل اسٹیلز لمیٹڈ, اس پہ میں نے ایک ڈیرنگ انٹری بتائی ہے, ہائی رسک ڈیرنگ انٹری. اسٹاپ لاس 59.80 کے نیچے, ٹارگیٹ کر رہا ہے 62 کو اور 62.95 کو. اور اگر اس میں 62.95 کے اوپر یہ ٹریڈ کرتا ہے تو پھر اس میں بہت زیادہ تیزی بھی ہو سکتی ہے اور پھر یہ نیا ٹارگیٹ سیٹ کر سکتا ہے. جیسا میں نے ابھی پوٹینشیل کو دیکھا ہے تو مجھے 66 تک نظر آتا ہے, مگر بہرحال یو کین کنسیڈر دا لیول 64.85 بفور ہیڈنگ ٹو 66. لیول بائی لیول موو کرنا, اپنے پروفٹ کو سیکیور کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت پروفٹ بھی کریں گے. اور میں دعا کروں گا کہ آپ کامیاب ٹریڈ کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.